27 रमज़ानुल मुबारक चौथी ताकरात शब कदर को पाने के लिए आपको 3 इबादत कौन सी करनी है, कैसे करनी है, क्या तरीक़ाकार होगा, इस वीडियो में मुकम्मल देखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, शब कदर की रात इबादत के लिहाज से बेहद अहमियत, रहमत और बरकतों वाली है, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है। इस रात में इबादत करने से बेशुमार गुनाह माफ़ होते हैं और बेपनाह रहमतों का नज़ूल होता है। इस रात में बाज़ इबादत को ख़ास अहमियत दी गई है जो हर मुसलमान को लाजमी तौर पर अदा करनी चाहिए। यहाँ 3 इबादत ऐसी बयान की जा रही हैं जो शब कदर में आपने हर हाल में लाजमी अदा करनी है। नंबर 1 पर है नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद शब कदर की सबसे अहम इबादत में शुमार होती है। अल्लाह ताला ने इस इबादत को ख़ास मकाम दिया है और ये नफली इबादत में से सबसे अफजल मानी जाती है। शब कदर में नमाज तहज्जुद अदा करने से दिल में सुकून पैदा होता है और इंसान अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाता है। और इन ताक रातों में जब आप इस तरह तहज्जुद पढ़ेंगे और अपने रब से गिरियाज़ारी करेंगे तो आप शब कदर को पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। नंबर 2 पर है तौबा इस्तग़फ़ार करना। शब कदर की रात तौबा और इस्तग़फ़ार का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। इस रात अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और जो शख्स खलूस नीयत से तौबा करे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ने की तरगीब दी गई है। अल्लाह वालों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करें, तीसरे कलमे की तस्बीह करें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना। कुरान करीम की तिलावत शब कदर की बरकतों को हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। ये वही रात है जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ, लिहाजा इस रात कुरान पढ़ने और समझने पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सूरतुल क़द्र और सूरह दखान का पढ़ना इस रात की बरकतों में बेपनाह इजाफ़ा करता है। अल्लाह वालों, ये बड़ी ही बरकतों वाली रात है। शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। इबादत के साथ मज़ीद कुछ अमाल आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि दुआ की कसरत। शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो दुआ जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ मांगने से अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़रत हासिल होती है। शब कदर में सदका देना बेहद फजीलत रखता है। किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी हाजतमंद की मदद कर दें या किसी मस्जिद में चंदा डाल दें, इस रात में बड़ा ही ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का बड़ा ही सवाब है और शब कदर में दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमतें हासिल होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद का विर्द करना बड़ा ही अफजल है। अल्लाह वालों, शब कदर में ज़िक्र इलाही का भी बड़ा रुतबा है। आपको चाहिए कि ज़िक्र इलाही को हर वक्त जारी रखें। सुबहान अल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे इज़कार करने से दिल को सुकून मिलता है और गुनाहों से माफ़ी भी मिलती है। अल्लाह वालों, ये रात अपने गुनाहों को याद करके
اللہ رب العزت کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرے اور دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اپنے والدین کے حق میں دعا بھی کرے۔ ایک اہم عمل ہے یہ، اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ والو، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ رب العزت انہیں لمبی اور صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ میرے والدین کو بھی اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی معافی دے کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، آپ نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سب کے گناہ معاف کرے اور انہیں نیکی کی ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ رات ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ کے حضور اپنی کوتاہیوں کو معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو ایک بار میری طرف پلٹ تو صحیح، ایک بار اپنے گناہوں سے توبہ کر تو صحیح، بے شک تو اپنے سارے گناہ شیطان پہ ڈال دینا۔ کہ اللہ، میرے نفس نے مجھے بہکا دیا تھا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ شیطان نے کروایا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ جب میرا رب فرما رہا ہے کہ تم سب کچھ شیطان پہ ڈال دینا، لیکن ایک بار آ کے معافی تو مانگو۔ میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی اتھارٹی بیان کرتے ہیں کہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اللہ والو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی شرمندگی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے۔ ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اللہ والو، شب قدر کی رات ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں، خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کو لازمی طور پر ادا کریں، تاکہ اللہ کی رحمتوں سے زیادہ فیض یاب ہو جائیں۔ یہ رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات تھی۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنانے لگی ہوں۔ یہ رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات تھی۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھیں اور مسجد نبوی میں عبادت کا خاص اہتمام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے، شب قدر کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے مصروف عبادت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت مبارک تھی کہ رمضان کے آخری عشاء میں شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریبی اور محبوبہ زوجہ تھی، ہمیشہ دین کی باتوں کو سیکھنے کی جستجو میں رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مبارک رات میں وہ سب سے اہم دعا کون سی ہونی چاہیے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محبت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی اور مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کا دل ایمان اور محبت سے لبریز ہے، وہ اللہ کی قربت چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے جواب دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئیں کہ اس رات کا سب سے بڑا انعام اللہ کی معافی ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ شب قدر کا ایک اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک بدگار شخص کو اللہ نے کس طرح معافی عطا کی۔ یہ ایک پرانی روایت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، اور یہ شب قدر کی برکتوں کا ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ بھی ہے۔
مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ بولتا، لوگوں کا حق مارتا، برے کاموں میں ملوث تھا۔ شہر کے لوگ اس سے کتراتے اور کوئی بھی نیک شخص اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خوف سا رہتا تھا، اللہ کی پکڑ کا خوف، آخرت کی سزا کا ڈر، قبر کی اندھیرے کا ڈر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ مدینے میں عبادت کا نور پھیل گیا۔ لوگ مساجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اس گناہگار شخص نے بھی سنا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس شخص رات اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا اگر کوئی واقعی اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر لوں۔ لیکن شیطان نے فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اتنے گناہ کر چکا ہے، تجھے کیسے معافی ملے گی؟ تیرے جیسے لوگوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ وہ سخت کشمکش میں مبتلا ہوا۔ ایک طرف اس کا نفس اور ایک طرف اسے شیطان مایوس کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ کی رحمت اپنی طرف بلا رہی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا اور سب سے پیچھے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا یہ سب کتنے نیک لوگ ہیں اور میں کتنا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، شاید اللہ میری توبہ قبول نہ کرے، اللہ مجھے قبول ہی نہ کرے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت سن کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر رو پڑا۔ وہ دیر تک روتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے ایک گناہگار بندے نے آج شب قدر میں سچے دل سے توبہ کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو سب حیران ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا شخص تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا مگر اس نے اللہ کی رحمت سے امید باندھی اور آج کی رات خلوص دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے نیک بندوں میں شامل کر دیا۔ یہ سن کر وہ شخص جو صحابہ میں شامل تھا زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے خود کو سب کے سامنے پیش کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، وہ بدبخت میں ہی ہوں، کیا واقعہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی سے رونے لگا۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور کہتا اگر اللہ شب قدر میں میرے جیسے بدکار کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شب قدر کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو ضائع نہ کریں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ والو، آپ سب نے شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ والو آپ سے گزارش ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، ان راتوں کو ضائع نہ کرو، ان کو قیمتی بنا لو۔ یہ رمضان اس بار گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اگلے سال تک کیا گارنٹی ہے کہ آپ رمضان کے لیے، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ جب اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو ہاتھ